अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नैन भट्टी, प्रोग्राम सच्ची बात नैन के साथ। नाजरीन, इस वक्त जैकबाबाद में आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा मसला बनाया गया है, मसला हाईलाइट किया गया है। इस वक्त सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि म्यूनसिपल कमेटी ने जो म्यूनसिपल कमेटी की जो प्रॉपर्टी है उसके रेंट बढ़ा दिए हैं, और वो रेंट जो है ना वो एक मामूली हद तक नहीं, गैर मामूली हद तक बढ़ाए गए हैं। 900%, 800%, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ कहानियाँ, मुख्तलिफ बातें हैं। तो आज हम अपने प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरमैन मीर ग़ुलाम अब्बास जखरानी साहब को बुलाया है और उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं कि आखिर ये मामला है क्या। ये जो लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि इतने परसेंट किराया बढ़ गया है और उसकी वजह से जो माशी हालात वैसे ही लोगों के बहुत बुरे हैं और इसकी वजह से महंगाई में इजाफा होगा, तो इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इस किराए बढ़ने से पहले तो ये बताएं कि हकीकत है क्या। आया कि किराए इतने बढ़े भी हैं या सिर्फ ये लोगों के कहने की बातें हैं, और ये महंगाई पे किस तरह असरअंदाज होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं मीर ग़ुलाम अब्बास जखरानी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, सबसे पहले आपको हम खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। आपका शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और मौका दिया कि जो लास्ट हमारा हुआ था कल इजलास, यही जो आपने अपने प्रोग्राम में शुरू में जिक्र किया, रेंट, प्रॉपर्टी रेंट के बारे में, उसमें इस तरह हुआ है कि जैसे आपको भी पता है कि काफ़ी टाइम से, कोई 6 से 7 सालों से जो भी हमारी म्यूनसिपल की प्रॉपर्टी थी उसकी रेंटल जो मंथली रेंट है वो इंक्रीज़ नहीं हुई थी। सबसे पहली बात मीर साहब ये कि ये जो रेट बढ़ा है अभी, ये कितने अरसे के बाद बढ़ा है? वही मैं जिक्र कर रहा था कि जो अभी हमने बढ़ाया तकरीबन 6 से 7 साल हो गए। 7 साल के बाद अभी रिवाइज हुआ है। और पहले मैं आपको बताऊं कि पहले जो रेंट था ना वो उसका कोई क्राइटेरिया ही नहीं था। अच्छा। क्योंकि हमारे आप भी यहाँ के लोकल हैं, आपको भी पता होगा कि यहाँ पे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, पोर्श इलाके हैं जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे वैल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे कारोबार ज़्यादा है, और कुछ इलाके थोड़े से बैक साइड पे हैं जहाँ पे कारोबार कम है, बस वो जो रूटीन के मोहल्ले में जो दुकानें वगैरह होती हैं उस टाइप की शॉप से। तो पहले जो हमारा रेंट का जो फार्मूला था वो एक फ़िक्स था। जैसे आपको मैं मिसाल दूं कि एक हमारा राइफल नाका हो गया या जानी देर नाका मोहल्ला में या फैमिली लाइन में कोई एक शॉप का रेंट 1000 रुपया था, तो सेम वही रेंट हमें डीसी ऑफिस रोड पे, टावर रोड पे और कपड़ा मार्केट पे भी वही रेंट मिल रहा था। अच्छा, मतलब एक छोटे मोहल्ले में जो दुकानदार रेंट पे करता था म्यूनसिपल को वो भी 1000 रुपए, और जो एक मार्केट के अंदर बैठा बड़ा दुकानदार पे कर रहा था वो भी 1000 रुपए। जी बिल्कुल। तो ये एक इक्वली था। तो आपको भी पता है कि जो वैल्यूशन है इनकी ज़मीन आसमान का फ़र्क आ, बहुत फ़र्क है। बिल्कुल। तो हमने उसको भी एक फार्मूला बना के एक पूरा मैकेनिज्म बनाया कि भाई ये एरिया का रेंट इतना होगा, और वो भी हमने पर स्क्वायर फुट पे बनाया कि अगर किसी का शॉप 20 स्क्वायर फुट पे है तो वो अपने 20 स्क्वायर फुट का किराया देगा। अच्छा। और जो अगर 200-300 स्क्वायर फुट पे शॉप है तो वो उस हिसाब से किराया देगा। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि फ़र्ज़ करें एक शॉप है कपड़ा मार्केट में, अगर वो 200 स्क्वायर फुट पे है तो वो उसका फ़र्ज़ करें उसका अगर 5000 या 6000 बनता है, अगर सेम उसी गली में उसके टच में अगर 50 फीट पे स्क्वायर फुट पे दुकान है तो उसका 2-2500 बनेगा। ये कम हो गया उसके लिए। ये हमने कल जो काउंसिल ने अप्रूवल ली थी हमने, तो वो अभी प्रोसेस है, वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मतलब ये हुआ ना कि देखिए पहले जो एक छोटी दुकान वाला रेंट पे करता था, एक एग्जांपल 1500 रुपए या 2000 रुपए, मैक्सिमम इतना ही किराया होगा। इतना ही था। इतना ही होगा। आप अच्छा, मज़े की एक बात और भी है, वो भी मैं आपको बताऊं कि जो रेंट आप जाएंगे जो प्राइवेट, आप हम नाम दे दें उसको, या जो मार्केट रेट जिसको हम बोलते हैं, जिस एरिया में 30,000 रुपया रेंट किसी शॉप का चल रहा है, तो हमें जो उसके बदले मिल रहे थे 800, 700, 600। अब देखिए अच्छा, आपकी कितना डिफरेंस है। आपकी बात में मैं आ दूँ, ये छोटा सर्वे हमने भी किया क्योंकि ये जब से आपका इजलास हुआ है उसके बाद ये बहुत ज़्यादा ख़बरें थी कितना किराया बढ़ गया। हमने कहा वाकई में कोई ये महंगाई का तूफ़ान आने वाला है। लोगों का कहना था कि मार्शल लॉ लग गया है एक हमारे ऊपर। सो हमने भी सर्वे किया कि जितनी भी म्यूनसिपल की प्रॉपर्टीज़ हैं
وہاں پہ جو لوگ رینٹ پے کر رہے ہیں وہ کوئی 20,000 کر رہا ہے, کوئی 30,000 کر رہا ہے, کوئی کم سے کم میرے خیال سے کوئی 20-15,000 روپے. بالکل ٹھیک. آپ میکسیمم کتنا ان سے وصول کرتے تھے کرایہ؟ وہ میں آپ کو آپ کا تقریباً ہمارے 1200 شاپس ہو رہے ہیں جی. اس کی ریکوری منتھلی ہو رہی ہے 15 لاکھ 15.25 لاکھ. مطلب اب اس کو آپ اگر ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو جو ایک نکل رہا ہے 1200 یا 15,000 زیادہ سے زیادہ. تو یہ تو مطلب ایک مافیا ہے جو مڈل مین جس کو کہیں. بالکل. یہ تو یہ ان کا اگر وہ کرایہ بڑھا کے دے رہے تو وہ کہہ رہے کہ مہنگائی کا طوفان آ جائے گا. دیکھیں نا اس کا تو میں ہر جگہ پہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مہنگائی سے تعلق ہی نہیں ہے. جو کاروباری حضرات ہیں وہ تو آلریڈی پے کر رہے ہیں. بالکل. ان پہ تھوڑی ایشو آئے گا. یہ مسئلہ ہو رہا ہے مڈل مینوں کا جو کرایہ دار سے 20,000 30,000 لے کے ہمیں 800 1,000 1200 دے رہے ہیں. یہ جو کریشن جو یہ واویلا کر رہے ہیں یہ وہ مڈل لوگ ہیں جو یہ واویلا کر رہے ہیں کہ اس سے مہنگائی کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھا, یہ قانون میں ہے کہ فرض کرے کہ میں ایک میونسپل سے رینٹ پہ لے رہا ہوں دکان اور میں کسی تھرڈ پرسن کو وہ رینٹ پہ کر رہا ہوں, یہ قانون میں ہے؟ یہ انلیگل ہے. یہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ کسی کو بھی اگر کوئی شاپ الاٹ کرتا ہے تو پرپز کے لیے کرتا ہے کہ یہ فلاں بندہ اور یہ فلاں بزنس کے لیے یہ ہم اس کو الاٹ کر رہے ہیں تو اسی کو یہ کاروبار کرنا ہے. آپ سب لے سیکنڈ بندے کو تھرڈ بندے کو نہیں کر سکتے. مگر یہاں پہ بھی کاروائی کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم نے ابھی شروعات لی ہے کہ ہم پہلے تو ہم یہ رینٹ والا کر لیں, اس کے بعد یہ بھی ہوگا کیونکہ جس کو ہم الاٹ کر رہے ہیں تو کم سے کم بندہ تو وہی بیٹھے نا. تو ابھی یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہر بازار میں یہ مڈل مین آ گئے ہیں جو اپنا بلیک منی جو ہے وہ اس پراپرٹی کے دھندے میں ڈال رہے ہیں. 2 کروڑ 2.5 کروڑ 3 کروڑ اس میں پگڑی لے کے اور اس پہ کرایہ پھر 50,000 70,000. کہیں کہیں ایسی ہماری پراپرٹیاں ہیں جہاں پہ لاکھ روپیہ بھی کرایہ مارکیٹ ریٹ پہ مل رہا ہے مگر ہمیں جو ہے 1,000-1,200 مل رہا ہے. تو یہ ہم اس فرق کو ہم نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے اتنے نہیں بڑھائے. اگر میں ایک فارمولہ آپ کو بتا دوں کہ اگر مثال ہے کہ ابھی 20,000 مارکیٹ ہے اور ہمیں وہاں پہ پہلے 700-800 مل رہے تھے تو ہم نے جو اب ریٹ ریوائز کیے ہیں اس سے ہمیں 3-4 ہزار ملیں گے. ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ چوتھائی حصہ کرایہ ہم وصول کر رہے ہیں مارکیٹ ریٹ کے حساب سے. وہ ریٹ پھر بھی نہیں ہے مگر یہ بس انہوں نے ایک ایشو بنایا ہے کہ اس سے مہنگائی ہے. حالانکہ مہنگائی کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے. اگر ان کو کوئی تحفظات ہیں کوئی ایشو ہے تو ڈسکس کریں مگر وہ ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہ رہے. ایشو ہی نہیں بتا رہے کہ ان کو مسئلہ کیا آ رہا ہے. اچھا چیئرمین صاحب, آپ کے اوپر میونسپل کے فنڈز کو خرد برد کرنے کا بھی الزام لگائے جا رہے ہیں, ان میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں جی, جو الزام لگا رہے ہیں تو پہلے تو وہ خود بتائیں. وہ میں اب ان کے بارے میں کیا کہوں, وہ بزرگ شخصیت ہیں ہمارے. میرے لیے میں تو ان کی عزت کرتا ہوں مگر ایک بات ہے جو میونسپل کا آپ بتا دوں آپ کو کہ ایک ہمارا ہوتا ہے اوزیٹی شیئر جس کو ہم بولتے ہیں جو ہمیں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ماہانہ ملتے ہیں. اس میں ہمارے پے بھی ہیں پینشن بھی ہیں. جو ریٹائر ملازمین ہوتی ہیں ان کی جو فنڈز وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی ہم وہاں سے پے کرتے ہیں اور جو اپنے ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں وہ ہم وہاں سے پے کرتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کی کوئی سیونگ ہوتی ہے تو پھر ہم ڈیولپمنٹ اسکیمز ڈالتے ہیں جیسے کوئی سولر لائٹ ہو گیا یا ٹفٹائل کی اسکیم ہو گئی یا سی سی بلاک کی ہو گئی. تو اس طرح ہم وہ پھر ایکسٹرا پیسوں سے وہ کام کرواتے ہیں. مگر سب سے پہلے ہماری فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے کہ پے پینشن وہ دیں. اس کے بعد جو سالڈ ویسٹ واٹر کے جو اخراجات ہیں وہ دیں. اس کے بعد جو ہے اگر سیونگ ہو رہی ہے تو پھر آپ کروائیں. اور ہم نے کافی کام کروایا بھی ہے. ابھی بھی ہمارے کام آپ جائیں گے وارڈ نمبر 4 میں چل رہے ہیں, وارڈ نمبر 1 میں سی سی بلاک کا کام چل رہا ہے, وارڈ نمبر 6 میں سی سی بلاک کا کام چل رہا ہے. وہ ہمیں انہی سیونگ والے پیسوں میں سے ہم خرچ کر رہے ہیں. تو یہ الزام لگانا تو آسان بات ہے, کسی پہ آپ الزام لگا دیں. ایسے میں الزام لگانے پہ آؤں تو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں مگر میں کہنا نہیں چاہ رہا. بالکل صحیح بات ہے. ابھی اچھا اس کے علاوہ اب جیسے ہمارے پاس ایک والار ٹیکس بھی ہے جو ٹھیلے والے ہیں یا مختلف دکاندار جو باہر رکھتے ہیں اس کا بھی ٹیکس دیا جاتا ہے. ٹیکسی اسٹینڈ ہے اس کا بھی ٹیکس ہوتا ہے. ان کے آکشنز ہوتے ہیں آئی تھنک وہ بالکل سالانہ آکشن ہوتے ہیں. سالانہ آکشنز ہوتے ہیں, وہ منتھلی بیس نہیں ہے, وہ سالانہ ہے.
اچھا وہ سالانہ سالانہ آکشن جو ہوتے ہیں تو اب جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ان میں انکریز آیا تو کیا ان میں بھی انکریز آئے گا؟ جی وہ ان میں تو ایک ہمارا فارمولا بنا ہوا ہے، تو وہ ہر سال 15% ان کی انکریز ہوتی ہے. ہر سال 15% وہ فکس ہے؟ ہاں وہ فکس ہے. ہر سال جو لاسٹ ٹینڈر آپ کا ہوا نیکسٹ ایئر آپ 15% ایڈ کر کے نیو ٹینڈر دیں گے. اسٹارٹ وہیں سے ہوگا، پھر کمپٹیشن ہوتی ہے، پھر جتنا اوپر جائے وہ بڈ ہوتا ہے، وہ بڈ ہوتا ہے، جتنی بڈ ہوتی ہے. ہاں جتنی بڈ اوپن بڈ ہوتے ہیں، پھر وہ جو سب سے زیادہ ریٹ دے گا اسی کو ملے گا. اسی کو ملے گا. تو اس وقت ان کا بھی ٹیکس آپ کے پاس اکٹھا بالکل ریکوری ہو رہی ہے. وہ 3rd% آپ کو دے رہے ہیں. 3rd% دیتے ہیں وہ 3rd% دے رہے ہیں آپ کو. اچھا اس کے علاوہ عام عوام کہتی ہے کہ میر عباس خان جو ہے وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، وہ اچھے چیئرمین بھی ہے، اٹس نو ڈاؤٹ. تو اس میں ابھی آپ نے عوام کے لیے، عام عوام کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، شہر کی بہتری کے لیے نئے جو کام ابھی کچھ آپ نے بتائے، اور مستقبل میں کون سے کام ہیں جو آپ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے سب سے جو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک مسئلہ تھا یہاں پہ پانی کا، وہ الحمدللہ یہ ایک پروجیکٹ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو یو ایس ایڈ کی تعاون سے چل رہا ہے. 70-80 کے لگ بھگ ایریاز میں وہ واٹر سپلائی فنکشنل ہے. کچھ ایریا ہے ہمارا وہاں پہ کام ابھی چل رہا ہے، کمپلیٹ نہیں ہے. جب وہ ہو جائے گا تو ہم انشاءاللہ تقریباً پورے شہر کو ہم سپلائی کر لیں گے واٹر سپلائی کا. اور اس کے علاوہ وہ میں ابھی اسی مدعے پہ آ رہا ہوں کہ آپ جب آپ کے پاس انکم ہوگی، آپ کے پاس جنریٹ آپ اپنا خود کریں گے، تو آپ ایک کے بجائے 2 بندے لگا دیں گے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے ہمارے پاس نا ہمارے بجٹ میں کوئی 113 سے لے کر 15 تک سویپر کے اسٹاف کی ویکینسیاں جو ہیں وہ ویکنٹ ہیں. اچھا وہ خالی ہیں. ہم اگر ان کو پور کرتے ہیں تو ہمیں اوپر سے فنڈ نہیں مل رہے کہ ایکسٹرا ہم جی بالکل وہ ہمیں پرمیشن نہیں مل رہے. اگر کنڈیشنل ہم پرمیشن لیں کہ بھئی آپ صرف ہمیں پرمیشن دیں، پے ہم خود کریں گے، تو ہمارے پاس اتنے پیسے سیونگ نہیں ہو رہے کہ ہم ان کو 114-15 لوگوں کو ہم پے دیں. اگر یہی اسٹاف اگر ہم اپنی انکم جنریٹ ہوتی تو ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم یہیں سے اپنی انکم جنریٹ کر کے اور یہی پیسہ پھر وہاں ان کے پے میں خرچ ہوتا. اور وہی لوگ اگر شہر میں آئیں گے تو صفائی ستھرائی میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. ابھی آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ ہمارا شہر تقریباً 3 سے 3.5 لاکھ اس کی آدم شماری ہو گئی ہے جیکب آباد سٹی کی. مگر جو ہمارا سینیٹیشن کا اسٹاف ہے وہ اس وقت 250 ہے. ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ 31 وارڈ ہیں ہمارے، اور 31 وارڈ کے اندر 250 بندے کام کر رہے ہیں سینیٹیشن کے. تو ظاہری بات ہے کہ اس طرح کی صفائی نہیں ہو رہی جتنی ہونی چاہیے. کیونکہ کل جب یہ بات رینٹ کی ہوئی ہے پراپرٹی کی، اس کے بعد تو ان لوگوں کو جیکب آباد کے مسائل نظر آ گئے ہیں کہ میونسپل کا عملہ صفائی صحیح نہیں کرتا، جیکب آباد کی عوام کو پانی مہیا نہیں ہے، جیکب آباد کی عوام کو وہ صحیح طرح کے کیا کہتے ہیں جو میونسپل کے کام ہیں وہ نہیں ہو رہے. تو یہ اچانک یاد آئے ان کو جب پراپرٹی رینٹ بڑھے ہیں. اس سے پہلے تو میرے خیال سے سب اچھا ہی تھا. وہ ابھی آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ہر ایشو پہ آپ پازیٹیو اپنا پوائنٹ آف ویو دیں تاکہ اس میں امپرومنٹ آئے. اب جیسے میں نے پہلے بھی میں صبح بھی میں نے کہا تھا کہ اگر آپ ہمدرد ہیں لوگوں کے اور ہیں بھی صحیح میں سمجھتا ہوں، تو آپ صرف یہ میونسپل پہ یا ٹیکس کے بعد، جیسے آپ نے کہا کہ اس ٹیکس نافذ ہونے کے بعد انہوں نے یہ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں. ابھی میں آپ کو مثال دوں کہ ہمارے پاس جو میڈیکل اسٹورز ہیں جی ان پہ 2 نمبر کیا میں کہہ رہا ہوں کوئی 10-20 نمبری دوائیاں چل رہی ہیں. عام عوام لٹ رہی ہے مگر ان کو وہاں پہ کوئی خیال نہیں آ رہا. وہاں پہ کوئی ان کے خلاف کوئی احتجاج نہیں ہے. ہیں تو یہ چیمبرز کے بڑے ہیں تو چیمبرز تو سب آ رہا ہے اس میں. آپ چلے جائیں اس طرح ہمارے یوریا کھاد کی مارکیٹ میں چلی جائیں، وہاں پہ کھاد 2 نمبر، بیج 2 نمبر، اسپرے وہاں کے فرٹیلائزر کے جو بھی ہیں سارا 2 نمبر چل رہا ہے. آپ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسانوں کا کیا حشر ہو گیا ہے کہ جو بھی فصلیں تباہ ہو گئیں. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی اکنامی سٹی کی بیٹھ گئی ہے. جب دیکھیں آپ دیہاتیوں کے آپ مسائل حل نہیں کریں گے، ان کی آپ انکم نہیں بڑھائیں گے، تو وہ اس کا اثر آپ کو شہروں میں پڑے گا. کیونکہ ان کے پاس انکم ہوگی تو وہ شہر آئیں گے تو کوئی وہ خریداری کریں گے، اپنا کچھ لیں گے.
تو کاروبار بیسیکلی ہمارا سٹیوں کا کاروبار سارا دیہاتی لوگوں پہ بیس کرتا ہے. بالکل ایسے. اچھا آپ کا جو اجلاس ہوا، آپ کے اجلاس میں ابھی جتنے بھی ممبرس کونسلر تھے انہوں نے کچھ نے اس کے اوپر کہا کہ ہمیں اعتراض ہے، ٹیکس بڑھنا نہیں چاہیے، یہ جو کرایہ ہے بڑھنا نہیں چاہیے. یہ میرے خیال سے کوئی ہم نے سوشل میڈیا پہ 3 لوگ دیکھے جنہوں نے کہا کہ ہم نے اعتراض کیا ہے، باقی سارے جو تھے وہ اس کے فیور میں تھے. اس کے بعد باہر آ کے سوشل میڈیا پہ جنہوں نے اس کی فیور کی ہے کرایہ بڑھانے کی، ان کے نام شو آف کرنا، یا یہ صحیح عمل ہے؟ یہ اندر کی باتیں باہر نہیں. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ کسی کو پرسنلائز نہ کیا جائے. یہی تو جمہوریت ہے نا کہ ہم نے ووٹنگ کرا ہے اس پہ کہ جو اس قرارداد کے حق میں ہیں یا جو چاہ رہے ہیں کہ رینٹل انکم بڑھے منسپل کی، وہ اپنا ووٹ دے. تو 29 ممبر حاضر تھے، اس میں سے ہمارے 17 ممبروں نے کہا. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اعتراض کسی نے نہیں کیا کہ نہیں بڑھنا چاہیے. سر انہوں نے کہا ہے اعتراض کیا ہے ہم نے. نہیں اعتراض انہوں نے اپنی ریکارڈنگ کروائی تو ہے. دیکھیں ہمارے پاس منٹس ہیں اجلاس کے. اعتراض کسی ایک ممبر نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا ہے کہ ایک کرائے نہ بڑھیں. اعتراض ان کا 12 بندے جنہوں نے وہ کہہ رہے ہیں 12 بندے ہیں، ان کا اعتراض یہ تھا کہ جو پرسنٹیج 17 بندوں نے جن کی حمایت کی ہے ریشو کی، ان سے کچھ کم کریں. یہ نہیں کہا کہ آپ بالکل بڑھائیں ہی نہیں. اچھا یہ کسی نے بھی نہیں کہا. کتنا فرق ہوگا اس میں؟ وہ اپنے انٹرویو میں بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے کہا کہ 50% آپ جو انہوں نے تجویز کیا اس کا 50% آپ بڑھائیں. تو 50% کے حامی تھے وہ. ہاں 50 حامی، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ مانا حامی سب تھے، بس اعتراض کسی نے نہیں کیا کہ نہ بڑھیں. اس بات پہ سب ایگری ہیں. یہ ہے کہ ہر کسی نے اپنا رائے دیا کہ کسی نے کہا کہ اتنے % ہو، کسی نے کہا اتنے % ہو. یہ رائے. لیکن انہوں نے جو اپنے بیانات دیے ان میں تو انہوں نے یہی کہا، ابھی عوام یہی جانتی ہے کہ ان کونسلرز نے اس کی حمایت نہیں کی. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھلے جنہوں نے یہ 12 کونسلرز ہیں آپ ان سے خود انٹرویو کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ آیا کہ آپ نے ٹیکس بڑھانے کی مخالفت کی ہے یا ٹیکس کے ریشو کی مخالفت کی ہے. تو آپ کو جواب دے دیں گے. وہ ہمارے تو ریکارڈ میں مخالفت کسی نے بھی نہیں کی ہے. بہت بہت شکریہ امیر صاحب آپ کا. انشاءاللہ پھر کسی اگلے پروگرام میں آپ کو ہم مدعو کریں گے. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی. آپ نے یہ دیکھا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کرایہ بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے جیکب آباد کے اندر مہنگائی اور بڑھ جائے گی، پہلے ہی عوام پسی ہوئی ہے. اصل حقائق ہیں کیا؟ اصل حقائق یہ ہیں کہ اس وقت جو لوگ رینٹ پے کر رہے ہیں وہ پے کر رہے ہیں، ایک ایگزامپل اپروکس ایک اماؤنٹ ہم بتا رہی ہے، فکس نہیں ہے، 1200 سے 1500 روپے تک کا. اس میں یہ کوئی لیمٹ نہیں تھی کہ کوئی بڑا دکاندار ہو یا چھوٹا دکاندار ہو. جو چھوٹا ہے وہ بھی 1500 دے رہا ہے، جو بڑا ہے وہ بھی 1500 دے رہا ہے. جو کسی محلے میں دکاندار ہے وہ بھی 1500 دے گا، جو کسی بڑی مارکیٹ میں ہے جس کا بزنس بہت بڑا ہے وہ بھی 1500 دے گا. تو ابھی جو قانون سازی ہوئی ہے، ابھی جو یہ رینٹ کی پالیسی سٹارٹ ہوئی ہے وہ ایسے ہوا ہے کہ پر اسکوائر فٹ جس کی جتنی دکان ہوگی وہ اتنا رینٹ پے کرے گا. اور اس میں بھی کچھ کیٹیگریز ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ایک چھوٹے محلے میں دکاندار ہے وہ بھی اتنا ہی رینٹ پے کرے جتنا کوئی بڑی مارکیٹ والا. سو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ جو چھوٹا دکاندار ہے اس کو بہت فائدہ پڑے گا. جو بڑے دکاندار ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں ہے، وہ ویسے ہی پے کر رہے ہیں. نقصان اس مافیا کا ہے جو اس وقت مڈل مین ہے، جنہوں نے گورنمنٹ سے رینٹ پہ دکانیں لی ہوئی ہیں 1500 روپے میں اور آگے وہ 30,000 روپے میں رینٹ پہ دیے ہوئے. اب کیا ہو رہا ہے، یہ مارجن ان کا کم ہو رہا ہے، یہ پروفٹ ان کا کم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری واویلا مچی ہوئی ہے. تو شہری پریشان نہ ہو، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس طرح کے قدم، ایسی اچھی پالیسیز کو ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. آئندہ بھی ایسی پالیسیز آنی چاہیے جس سے ایک چھوٹے کاروباری کو بھی فائدہ پہنچے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور مسئلے کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اجازت چاہیے. اللہ حافظ.